कुर्बानी का जानवर किन ऐबों से पाक होना चाहिए? जी, कुर्बानी का जानवर 6 ऐबों से पाक होना चाहिए। 6 ऐबों में से कोई एक ऐब भी उस जानवर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये 6 ऐब हसन और सही दर्जे की इमामुल अंबिया की अहादीस से साबित हो जाते हैं। उनमें से 2 ऐब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी एक हदीस में आए हैं। हज़रत अली कहते हैं, अमाराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफल आइना वल उज़ुना व अल्ला नुज़हिया बिमुक़ाबलतिन वला मुदाबरतिन वला शरक़ा वला खरक़ा। हमें रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हम कुर्बानी के जानवरों की आँखों और कानों को गौर से देख लें और हम ऐसा जानवर कुर्बानी में ज़बह ना करें जिसका कान कटा हुआ हो, जिसका कान लंबाई में चिरा हुआ हो, जिसका कान चौड़ाई के अंदर चिरा हुआ हो। हम ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें, इससे अल्लाह के नबी ने हमें मना फरमाया है। नस्तशरिफल आइना वल उज़ुन, उसकी कान में भी किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो काना नहीं होना चाहिए जानवर, वो नाबीना नहीं होना चाहिए जानवर। इसी तरह वो पेंगा भी नहीं होना चाहिए कि जिसकी आंखें टेढ़ी हों, उसको सीधा नज़र ना आता हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हमें हुक्म दिया कि हमें ऐसे जानवरों की कुर्बानी से बचें, हमें हुक्म दिया गौर से देखें इन चीज़ों को, और हम ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें जिसके कान में और जिसकी आँख में कोई डिफेक्ट हो। 2 चीज़ें ये हो गई, जानवर के कुर्बानी वाले जानवर की आंखें बिल्कुल सही सलामत होनी चाहिए और उसके कान भी सही सलामत होने चाहिए। हमारे मुआशरे में ना लोग इन चीज़ों का अहतमाम नहीं करते, अल्लाह के नबी के फरमान की अहमियत ज़्यादा उसको अहमियत नहीं देते। बस आंखें बंद करके व्यापारियों के कहने पर, मुआशरे के बाप दादे के कहने पर, बाज़ कम इल्म लोगों के कहने पर वो अंधाधुंध जैसा जानवर आए वैसा ही कर देते हैं। और कई लोग वो ये कहते हैं कि आधे से जो है ना वो अगर कम कटा हुआ है तो फिर उसकी कुर्बानी लग जाती है, कान उसका जानवर का, आधे से ज़्यादा कट जाए तो फिर नहीं लगती। ये जो आधे से कम और आधे की ज़्यादा की कैद है ना, ये किसी हदीस के अंदर नहीं आई, किसी सही हदीस के अंदर ये मौजूद नहीं है। ये खुद अपने पास से ये शर्त बनाई है, आधे की, 2/3 की, 1/3 की, ये मसला नहीं है इस्लाम का। जिसका कान चिरा हुआ है उसका तो कान पूरा है, चाहे लंबाई में चिरा हुआ है चाहे चौड़ाई में चिरा हुआ है, वो काम तो पूरा है। उसकी इजाज़त नहीं दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने की, तो आधा या चौथा हिस्सा कटा हुआ हो उसकी कैसे इजाज़त हो सकती है? जिस जानवर के कान में सुराख होता है ना, वो भी इसी अमराना के अंदर आता है कि हम उसको भी ना देखें, अच्छी तरह देख लें। अब हमारे मुआशरे में बहुत से लोग हैं जो व्यापारी जानवर पालते हैं कुर्बानी के लिए, वो उनके कानों में सुराख करके टैग बांध देते हैं, तो लोग इसकी भी परवाह नहीं करते। अब अच्छा भला सुराख गौर से देखने के बगैर ही नज़र आ रहा होता है कि इसके जानवर के कान में सुराख है, और लोग कर रहे हैं कान। अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तशरिफल आइना का मतलब क्या रह गया? हमने प्यारे पैगंबर के फरमान को हैसियत क्या दी जब हमने कान को गौर से देखने के बगैर हमें ऐब नजर आ रहा है कि उसके अंदर सुराख है। जब वो पैदा हुआ था जानवर, अल्लाह ने सुराख वाला तो पैदा नहीं किया था, वो पूरे कान वाला था, सुराख बाद में लोगों ने किया है। तो अल्लाह के नबी ने इसको गौर से देखकर ऐसे डिफेक्ट वाले जानवर की कुर्बानी से मना किया प्यारे पैगंबर ने। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का पास करना चाहिए और ये जहन में रखना चाहिए कि वो कुर्बानी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से हटकर करेंगे ना, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल नहीं होगी, वो बातिल चली जाएगी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह मोहम्मद की 33 नंबर आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला वला तुबतिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अपने अमलों को बातिल मत करो। तो ये जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से हटकर अमल करेंगे तो बातिल हो जाएगा। तो लोगों को इसका एहतमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये मेरी बात नहीं है, किसी मुफ्ती और मौलवी साहब की बात नहीं है, इमामुल अंबिया की बात है। अहमियत देनी चाहिए उसकी बात को, ताकि हम जो अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं वो अल्लाह के यहाँ कबूल भी हो जाए और बातिल होने से बच जाए। अच्छा, इसी तरह नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युदाहा बेआदबिल करने वल उदन, सींग कटे और सींग टूटे और जो है ना कान कटे जानवर की कुर्बानी से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया है। तो अब सींग सारा टूटा हुआ हो, आधा टूटा हुआ हो, 1/3 टूटा हुआ हो, जिसको टूटा सींग वाला कह सकते हैं ना, उसकी कुर्बानी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसकी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हद मुकर्रर नहीं की कि आधा टूटा हुआ हो, 2/3 टूटा हुआ हो, 1/3 टूटा हुआ हो,
یہ حد بھی لوگوں نے اپنے پاس سے ہی اپنے ذہن سے بنائی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں۔ عزب، عزبا سینگ ٹوٹے کو کہتے ہیں، چاہے کم ٹوٹا ہوا ہو چاہے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو۔ البتہ بسا اوقات اچھا وہ سینگ اس کا خود کاٹا ہو مالک نے، یا وہ بکرے آپس میں ٹکراتے ہوئے کسی کا ٹوٹ گیا ہو، یا سنگلی میں پھنس کر ٹوٹ گیا ہو، یا دیوار کے ساتھ خارج کرتے ہوئے کسی چیز میں پھنس کر ٹوٹ گیا ہو، جس طریقے سے بھی ٹوٹا ہے، ٹوٹے سینگ والے جانور کی قربانی سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا ماذا یتقی من الضحایا، اللہ کے نبی کن جانوروں کو قربانی کے طور پر ذبح کرنے سے ہم بچیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بتائے اس حدیث میں۔ آپ نے فرمایا الارجاؤ البین ارجوہا، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، ہر ایک کو چلتا ہوا لنگڑاتا نظر آ رہا ہے۔ ول اوراؤ البین اوروہا، پینگا جانور جس کا پینگا پن ہر ایک دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پینگا ہے، ٹیڑھی آنکھوں والا ہے۔ ول مریضہ تو البین مرضوہا، بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہے، ہر دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے یہ جانور بیمار ہے۔ ول اجفاء اللاتی لا تنقی، اور وہ لاگر دبلا نہایت بوڑھا جانور جس کی بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں سے میخ ہی ختم ہو چکی ہو۔ کئی لوگ وہ اپنے پیسے بچانے کی خاطر وہ اس طرح کے جانور لے کر بھی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے، وہ انتہائی بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کی ہڈیوں سے میخ ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے جانور کو قربانی میں ذبح کرنے سے منع فرما دیا اور بچنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا یہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی سے بچنا ہے، لنگڑا جانور، پینگا جانور، بیمار جانور، اور لاگر دبلا پتلا جس کی ہڈیوں سے میخ ختم ہو چکی ہو وہ جانور۔ یہ عیب ہیں، ان عیبوں میں سے سینگ ٹوٹا، کان کٹا اور یہ 4 عیب، یہ 6 عیب بنتے ہیں کل۔ ان 6 میں سے 6 ہی کسی کے اندر ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی، جس کے اندر 5 ہو اس کی بھی نہیں ہوتی، اور جس کے اندر ان 6 میں سے 1 عیب ہو اس کی بھی نہیں ہوتی قربانی۔ ان قربانی والے جانوروں کا ان 6 کے 6 عیبوں سے پاک ہونا لازم ہے اور ضروری ہے۔ اگر ان 6 عیبوں کو ہم نے خیال نہ کیا اور ان 6 عیبوں میں سے کسی عیب والے جانور کو قربان کر دیا تو وہ قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہونی، کیونکہ وہ قربانی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر کی گئی ہے۔ یہ جو ہے نا عیب، یہ قربانی کا جانور اس کو قربانی کے لیے متعین کرنے سے پہلے اس کے اندر ہوں یا متعین کرنے کے بعد پیدا ہو گئے ہوں، خریدنے سے پہلے ہوں یا خریدنے کے بعد پیدا ہو گئے ہوں، حتیٰ کہ اگر جانور کو قربانی کے لیے لٹاتے وقت ذبح کرنے سے پہلے ان 6 عیبوں میں سے کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں جائز، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 عیبوں میں سے کسی بھی عیب والے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے۔ اور جب ابھی چھری اس پر چلی نہیں اور یہ عیب پیدا ہو گیا ہے، پھر عیب پیدا ہونے کے بعد بندہ اس پر چھری چلاتا ہے اس جانور پر، تو کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا ہے؟ جس سے اللہ کے نبی نے روکا تھا، کیا اس سے رکا ہے؟ وہ بالکل بھی نہیں رکا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ عیب پہلے پیدا ہو چکا ہو یا خریدنے کے بعد پیدا ہو چکا ہو، قربانی کی رات پیدا ہو جائے اور قربانی کرنے سے پہلے پیدا ہو جائے، اس کو قربانی میں ذبح کریں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کریں گے، جس سے روکا ہے اس سے نہیں رکیں گے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رہ کر عمل نہیں ہوگا اور اس کے باطل ہونے کا قوی امکان ہے۔ بعض لوگ ایک دلیل پیش کرتے ہیں ترمذی کی حدیث سے کہ اگر قربانی کا جانور قربانی خریدنے کے بعد اس کے اندر ان عیبوں میں سے کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ دلیل اس کی یہ پیش کرتے ہیں، ایک حدیث ہے ترمذی میں ابو سعید خدری سے، وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارا ایک مینڈا تھا جس کو ہم نے قربانی کے لیے رکھا ہوا تھا، ایک بھیڑی آیا اور اس نے اس مینڈے پر حملہ کیا اور اس کی چکی کاٹ دی اس نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم اس کی قربانی کر دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس کی کر دو۔ اس حدیث کو ترمذی کی اس روایت کو دلیل بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عیب قربانی کے لیے متعین کرنے کے بعد اس جانور کے اندر پیدا ہوا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کی قربانی کرنے کی اجازت دے دی، لہذا ثابت ہوا کہ خریدنے کے بعد اگر عیب پیدا ہو جائے ان میں سے کوئی ایک تو پھر قربانی ہو سکتی ہے۔ مگر میرے محترم بھائیوں، ناظرین کرام، یہ استدلال درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اس کی بڑی بڑی دو وجہ بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث پایۂ ثبوت کو نہیں پہنچتی، اس کی سند ہی صحیح نہیں ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے جابر بن یزید الجوفی، یہ کذاب راوی ہے، اپنے پاس سے حدیثیں بناتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کے اندر پھیلا دیتا تھا، اور اس قدر یہ گھٹیا شخص تھا، فخر کرتا تھا لوگوں کے سامنے، جو ہے نا فخراً بیان کرتا تھا کہ میں نے اتنی حدیثیں گھڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مسلمانوں کے اندر پھیلا دی ہیں۔ یہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ اس اپنے کذب کو، جھوٹ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتا تھا، تو کذاب تھا۔ اس کو محدثین جرح تعدیل کے ائمہ نے کذاب قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں من لقیتو افضل من عطا، میں اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں، عطا سے افضل کسی شخص سے میں نے نہیں ملا کبھی، جن سے میری ملاقات ہوئی ہے سب سے افضل شخص عطا ہیں، اور میں نے جتنے لوگوں کو ملا ہوں، میں نے جابر بن یزید جوفی سے بڑا جھوٹا بندہ میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو جس بندے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے جھوٹا بندہ نہیں دیکھا، اب اس بندے کی روایت اس کے علاوہ اس طبقے میں کوئی اور بندہ روایت کرنے والا ہے ہی نہیں، صرف اس کا دار و مدار جابر بن یزید جوفی پر ہے، اور یہ کذاب راوی ہے بالاتفاق۔ تو کذاب راوی جس روایت میں آ جائے وہ تو روایت ہی جھوٹی ہوتی ہے، تو یہ تو روایت ثابت ہی نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا پوچھنا اور ان کا کرنا اور اللہ کے نبی کا بتانا یہ تو موہوم چیز ہے، یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ہوا ہے واقعہ ایسا کوئی، تو یہ دلیل کیسے بن جائے گا یہ؟ اچھا پھر غور کریں، اس کی سند میں حجاج بن ارطاط ایک راوی ہیں، وہ مدلس ہیں اور عن سے بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کی سند میں حجاج بن ارطاط عن سے بیان کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں کوئی ایسی صراحت، سما کی صراحت نہیں ہے کسی سند میں جہاں انہوں نے صراحت کی ہو حجاج بن ارطاط نے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے۔ تو مدلس راوی کی معن روایت جو ان سے بیان کرتا ہے، جب وہ صحیحین کے علاوہ میں ہو تو بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے وہ روایت، اس وجہ سے بھی یہ روایت ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی، اور اس ایسی ضعیف حدیث سے اسلام کا کوئی مسئلہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ چند منٹ کے لیے بے فرض محال اگر کوئی اصرار کرتا ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، تو پھر بھی یہ قربانی کو متعین کرنے یا خریدنے کے بعد عیب پیدا ہونے کے بعد اس کے قربانی کے جائز ہونے کی دلیل نہیں بنتی، پھر بھی یہ دلیل نہیں بنتی یہ حدیث۔ کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ چکی کٹا ہونا یا دم کٹا ہونا یہ تو عیب ان 6 عیبوں میں ہے ہی نہیں جو عیب اللہ کے نبی نے متعین کیے ہیں، تو ان 6 عیبوں کے علاوہ کوئی بھی عیب ہو، جانور آنڈل ہو، جانور خسی ہو، جانور کا ایک خصیہ ہو، اگر دودھ دینے والا جانور ہے اس کا ایک تھن مرا ہوا ہو، دونوں تھن مرے ہوئے ہوں، دودھ ان میں سے نہ آتا ہو، یہ جو اس طرح کی جو عیب ہے نا، ان عیبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے معنی بتایا ہی نہیں۔ یہ دم کٹا ہونا، چکی کٹا ہونا، تھن مرا ہوا ہونا، ایک خصیہ ہونا یا دونوں خصیہ نہ ہونا، جانور کا جو ہے نا وہ مخنث ہونا، یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو اللہ کے نبی نے عیب قرار دیا ہو اور ان عیبوں کی وجہ سے جانور کو قربانی سے منع کیا ہو۔ یہ عیب خریدنے سے پہلے بھی ہوں تب بھی ان کی قربانی جائز ہے، دم پہلے بھی کٹی ہوئی ہو جانور کی خریدنے سے اور چکی پہلے بھی کٹی ہوئی ہو دمبے کی خریدنے سے، پھر بھی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ عیب ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب بنایا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے امید ہے یہ مسئلہ ناظرین کو اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا، واضح ہو چکا ہوگا۔ تو صرف یہ 6 عیب ہیں، ان عیبوں کے علاوہ کوئی اور چھوٹا موٹا عیب ہے تو وہ قربانی کے لیے مانے نہیں ہے۔ بعض جانوروں کے جسم کے بعض حصوں میں گلٹیاں، موٹی موٹی گلٹیاں ہوتی ہیں، غدودیں جیسی بن جاتی ہیں، تو یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا کہ اس جانور کی قربانی نہیں کرنی۔